नाजरीन, घर और नौकर प्रोटोकॉल सरकारी है, ठेके टैका रोब दाब भी भारी है, बिजली गैस भी सस्ती और मेयारी है, झंडे वाली गाड़ी भी कितनी प्यारी है। ये सब याद है, एक बात बस भूल गए कि इक़्तिदार एक गहरी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ मैं हूँ मायरा इमरान। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन हमारा मखसूस है हमारे जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान से जुड़े मसाइल, सियासी मसाइल, इसके अलावा माशी मसाइल, इसके अलावा जो माशरती मसाइल हैं उनको हम इस प्रोग्राम में अपने डिस्कस करेंगे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद होते हैं, हमें कोयटा से स्टूडियो से भी ज्वाइन किया जाता है। सियासी जो रहनुमा हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टूडियोज़ में भी माहिर मौजूद होते हैं जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसे सवालात जो बलूचिस्तान के बारे में लोगों के जहनों में मौजूद हैं, जो बाकी मीडिया में हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा इग्नोर हो जाते हैं। जब कोई सियासी सूरत हाल बनती है तो वहाँ पर सबकी तवज्जो होती है, लेकिन उसके बाद जैसी वो सियासी सूरत हाल गुजरती है, या अगर हम इलेक्शन कह लें, इलेक्शन गुजरते हैं तो हमारी भी तवज्जो हमारे बलूचिस्तान सूबे की तरफ से कम हो जाती है, पॉलिसी मेकर्स की भी तवज्जो कम हो जाती है, और वहाँ से जो इंतखाबात जीते हैं हमें ये लगता है कि उनकी तवज्जो भी लोगों के मसाइल की तरफ से हट जाती है। तो इस दिन का जो है वो मकसद ही ये है कि हम उन तमाम चीज़ों को याद करें, उन तमाम सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश करें, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की आवाम में एक शिकवा है कि एक ऐसा सूबा जो सबसे बड़ा सूबा है, मादनियात के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सबसे अमीर सूबा है, वो क्यों निगलेक्ट हो जाता है, या वो क्यों हमारी लापरवाही का शिकार हो जाता है, वहाँ के अवाम हमारी खबरों का मरकज क्यों नहीं रहते। तो आज हमारे साथ नाज़रीन स्टूडियोज़ में, कोयटा स्टूडियोज़ में हमारे साथ ज़ाहिर खान नासिर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे भी इन सवालों के जवाबात पूछने की कोशिश करेंगे, उनका क्या तज्ज़िया है, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आप ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और अपने जो सवालात हैं वो इन माहिरीन से इन सवालात को पूछ सकते हैं। जो हमारा फ़ोन नंबर है वो है जी 051-410-2357। इस पर आप कॉल करें और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो सियासी गठजोड़ है इस वक्त अरूज पर है, इंतखाबात करीब हैं, और हम देखते हैं कि जो बसात हम सोचते थे कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में बिछेगी, जहाँ पर ये मुकाबला शुरू हो जाएगा कि इलेक्टेबल्स किसके साथ हैं, सियासी अहम शख्सियात किसके साथ हैं, लेकिन हमने देखा कि ये बसात हमें बिछी हुई नज़र आती है बलूचिस्तान में। नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो सियासी जो आप कह सकते हैं कि कैंपेन, उसका आगाज़ बलूचिस्तान से किया। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले पूरे हफ्ते नुमायां नज़र आई, जो हमें मंजरनामा था बलूचिस्तान की सियासत का उसमें। तो अभी भी हम यही देखते हैं कि कितने इलेक्टेबल्स किस पार्टी के पास चले गए, उससे कौन सी पार्टी का इत्तेहाद हो जाएगा, क्या मखलूत हुकूमत ही बनेगी, क्या दोबारा वही रिवायात दोहराई जाएंगी। यही जो सवालात हैं वो हम बार बार अपने अपने चैनल्स पर भी देखते हैं, और यही सवालात लोगों के जहनों में भी हैं कि क्या कुछ बदलेगा या सब वैसे के वैसा ही रहेगा। तो हम अपने जो माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर खान नासिर साहब, उनकी तरफ चलते हैं, और पहला सवाल हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या वाकई वही रिवायती सियासत आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में मुस्तकबिल में भी नजर आएगी, या कुछ बदलता नजर आ रहा है? ज़ाहिर खान साहब। मैडम, जिस तरह आपने सवाल किया कि बलूचिस्तान की सियासत में तब्दीली आई, बिल्कुल तब्दीली नहीं आई। वही हम लोगों की जो हालात है, वही हम लोगों के मसले मसाइल है। जहाँ तक सियासी हवाले से है, यहाँ पे मौसमी परिंदों की भी कमी नहीं है। हर 5 साल के बाद जो हमारे मौसमी परिंदे हैं वो अपना जगह तब्दील करते हैं, चाहे किसी और के कहने पे हो, चाहे अपने कहने पे हो, लेकिन वो अपना जगह जो है तब्दील करते हैं। पहले जो ये लोग जो थे तकरीबन जो वज़ीर आला रहे, जो उनके वज़रा रहे, वो अभी तकरीबन 20 की करीब अरकान असम्बली जो है वज़ीर आला समेत वो मुस्लिम लीग नून की तरफ चले गए थे। इसी तरह बाकी जो रह गए थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए थे। इसी तरह कुछ लोग जो थे वो उन्होंने जमात उलमा इस्लाम भी ज्वाइन की है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम तो कहते हैं कि बलूचिस्तान महरूम है, बलूचिस्तान में मसले मसाइल है, लेकिन यहाँ पे हर जमात को हुकूमत मिली, हर जमात को इक़्तिदार मिला, लेकिन उन्होंने
کچھ نہیں کیے اور ابھی بھی ہم لوگوں کی جو مسائل ہے وہ جو کی تو ہے. ہمیں بلوچستان سے ایسے لوگوں کی خواہش ہے کہ ایک ایسے شخص آ جائیں گے تاکہ وہ بلوچستان کی مسائل پر توجہ دیں گے عملی طور پر. ایسے نہیں ابھی الیکشن شروع نہیں ہے لیکن لوگ چلے گئے تھے 5-6 سال قبل جو پودگی ہوئی تھی وہ باتیں انہوں نے شروع کر لی ہے. ابھی 5 سال کے بعد ان کو یاد آ گئی کہ پلان جگہ پہ پودگی ہوئی تھی, پلان جگہ پہ مسائل ہے, لیکن جب اقتدار میں آ کر وہ پھر جو ہے وہ اسلام آباد اور کراچی حتیٰ کہ لندن اور دبئی کے چکر لگاتے ہیں. اچھا ظاہر خان صاحب, آپ کو یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو سیاسی بساط بچھی ہوئی ہے, جو توجہ اس وقت بلوچستان کو مل رہی ہے, جو جوڑ توڑ اس وقت بلوچستان میں چل رہی ہے, کیوں یہ خیبر پختونخوا میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ حالانکہ وہاں پر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ مضبوط جماعت تھی, وہاں پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ گٹھ جوڑ ہو اور گہما گہمی ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان بہت اہم ہو جاتا ہے. تو یہ بلوچستان کے اندر ہی ہمیں کیوں یہ زیادہ گٹھ جوڑ نظر آ رہی ہے؟ میڈم, ہمارے یہاں جو لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو ہم لوگوں کی جو واک و اختیار والے لوگ ہیں, ان لوگوں کی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ فلاں شخص اربوں روپے کی مالک بن چکا ہے, میں کیوں نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادہ چھلانگے بھی لگاتے ہیں, جم بھی لگاتے ہیں اور سیاسی پارٹی بھی تبدیل کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں کی جو سینیٹر ہے وہ باہر سے جو سرمایدار شخصیات ہے وہ آ کر ہم لوگوں کی جو صوبائی اسمبلی کی ممبران ہے وہ خرید کر اپنے اس کی بلبوتے پہ, اس کے ووٹ پہ وہ سینیٹر بھی بن جاتے ہیں. تو اس کی یہ اثر ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ بلوچستان کی سرزمین سے, سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو یہ غرض ہے کہ میں جتنا جلدی اربپتی کرپتی کس طرح بن جاؤں گا, تو وہی فارمولہ وہ اختیار کر رہے ہیں. جی ظاہر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالرحیم زیارت وال صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب موجود ہیں, رہنما ہیں نیشنل پارٹی کے. ہم اپنے دیگر مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. عبدالرحیم صاحب, آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ بالکل. جی سر, آپ نے سنا کہ ظاہر خان صاحب ابھی تبصرہ کر رہے تھے بلوچستان کی جو سیاسی خدوخال ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. شکایت ہمیں نظر آتی ہے لوگوں کی طرف سے, کیونکہ جن صحافیوں سے میری بھی بات ہوئی وہاں پر یہی تھا کہ عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں, لیکن بلوچستان کی جو رہنما ہیں یا بلوچستان کی جو اس وقت پارٹیز ہیں جو کہ نیشنلسٹ پارٹیز کہلائی جاتی ہیں, جو کہ ہمیشہ پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ لیتی نظر آتی ہیں, وہ کسی اور ڈائریکشن میں اس وقت دیکھ رہی ہیں اور مرکزی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں جس کے اوپر لوگ خوش نہیں ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واقعی یہ ظاہر خان صاحب کا تبصرہ صحیح تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم, سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں. ہمارے صوبے کے صورتحال کے بارے میں ظاہر خان نے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی جو حقائق سے بالکل دور اور بیان کرنے میں شاید سب کو مشکل اور دشواری ہو. صوبہ کیا ہے, اس کی صورتحال کیا ہے, اس کی سیاست کیا ہے, اور آپ نے خود پوچھا کہ سب لوگ اس صوبے کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں, یہاں کیوں آ رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے. جہاں منڈی لگ جاتی ہے اور سوداگر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ود ڈیو ریسپیکٹ, معذرت کے ساتھ, جو منڈی لگائی گئی اس وقت جب ہم گورنمنٹ میں تھے اور جس طریقے سے تمام لوگ کروٹ بدل کے, سیاست نہیں کروٹ بدل کے جن کے پاس گئے اور جن کے کہنے پہ جو کچھ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ ہوا, پھر اس دن سے آج تک نہ ان کی سیاست ہے نہ ان کی کوئی مستقبل ہے. بریگیڈیئرز کی بنائی ہوئی پارٹی تھی. پھر آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, پورے ملک کو معلوم ہے, نواز شریف صاحب کے آنے پہ سب لوگوں کو کس نے وہاں بھجوایا, اور وہاں جو لوگ گئے اور جو رہ گئے ہیں ان کو کس کے پاس بھجوا رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہے تو پھر
الیکشن، جمہوریت، آئین، فیڈریشن بیمانی چیز ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اس کو نہیں بدلیں گے اور الیکشن میں شفافیت نہیں ہوگی تو ہم اپنے ملک کو، اپنے معاملات کو سدھار نہیں سکیں گے۔ ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، موسمی پرندے فلانا فلانا جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، سیاسی کوچی، سیاسی نومیڈک، جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں گے، ہمیں آخر کار آنا ہوگا ان قوتوں کی جانب، ان پہ انحصار کرنے کے لیے جو اپنی تاریخ میں پیٹریاٹ رہے ہیں، اپنی تاریخ میں جمہوری رہے ہیں، اپنی سیاست میں فیڈریشن کے، حقیقی فیڈریشن کے حامی رہے ہیں، اس ملک میں قوموں کے برابری کے حامی رہے ہیں، اور ہم باسط پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اس ملک میں پشتون وحدت نہ ہونے، پشتون قومی وسائل پر اختیار نہ ہونے، پشتون قومی تشخص نہ ہونے اور ان کے قومی وسائل پر اختیار نہ رکھنے اور ان کی زبان کو، پشتون قوم کی زبان کو دفتر، تعلیم، مدرسے اور کاروبار کی زبان اور اسی طرح تمام ملک کے لوگوں کی زبانوں کو جب ہم نہیں بنائیں گے، ساری دنیا اس پہ چلی گئی ہے، ہم نے انکار سے تمام چیزوں کو بگاڑ دیا ہے، اور آج یہ کہہ رہے کہ یہاں لوگ کیوں آ رہے، وہاں لوگ کیوں جا رہے، یہ ملک ہے، سب آ سکتے ہیں، سب جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار روز روشن کی طرح آیا ہو گیا ہے کہ کس کے کہنے پہ آ رہے، کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں، اسی سے اختلاف ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو صوبے کو آپ سنواریں گے، یہ نہیں سنور سکے گا، ملک کی سیاست کو درست سمت میں لے جائیں گے، وہ نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت پاکستان جن بحرانوں کا شکار ہے، معاشی بحران سر فہرست ہے، یہاں آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشرتی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، اور عالمی طور پہ ہم اپنی سیاست کی غلط روش کی وجہ سے تنہائی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں محفوظ علی خان صاحب بھی موجود ہیں، سابق صوبائی سیکرٹری ریونیو۔ معاشی صورتحال کی آپ نے بات کی تو ہم محفوظ علی خان صاحب کی طرف جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سیاسی خدوخال ہیں بلوچستان کے، ان کا بلوچستان کی معیشت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، آیا ترقی کی راہ میں یہ سیاسی خدوخال کتنی بڑی رکاوٹ رہے۔ محفوظ علی خان صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ یہ بہت بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی محفوظ صاحب، آپ نے پھر سوال بھی سنا ہوگا کہ ہمیں عبدالرحیم زیارتوال صاحب نے کہا کہ جو سیاست ہے اس کا بہت تعلق ہے، یا سیاسی جو خدوخال ہے اس کا بہت تعلق معیشت سے رہا ہے بلوچستان کی۔ آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہی سب رکاوٹ رہی معاشی طور پہ خوشحال ہونے میں بلوچستان کے؟ جی بالکل، دیکھیں زیارتوال صاحب نے جو بات کی ہے میں نے پوری نہیں سنی، لیکن میں جو ہے کیونکہ فائننس سے میرا گہرا تعلق ہے، اگر میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں کہ جب بلوچستان صوبے کے طور پر جو ہے فنکشن شروع کیا تو ٹوٹل 60 کروڑ کا بجٹ تھا، 44% رقبے پر 60 کروڑ روپے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں نہ تو سڑکیں تھیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایگریکلچر تھا، نہ یہاں کوئی صنعت تھی، نہ یہاں کوئی اس طرح کے جو ہے کارخانے تھے جس سے عوام کو جو ہے کوئی روزگار وغیرہ ملتا۔ تو اسے 60 کروڑ سے شروع ہوا اور 7th NFC تک آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو ہے تقریباً 1980 تک کے دہائی تک جو ہے 1 ارب کا بھی بجٹ نہیں تھا۔ پھر جو ہے چلتے چلتے جو ہے 2000 جو 7th NFC آیا تو اس وقت تک ہم بلوچستان کو 5% ٹوٹل جو ہے اپنے ڈویزیبل پول سے ملتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صوبے کو جو ہے 85% دے رہے ہیں اور دوسرے صوبے کو جو ہے 5% دے رہے ہیں، اور اس کا رقبہ ہے 47، کیونکہ میں نے اسکول بنانا ہے تو پورا اسکول بنانا ہے، آدھا اسکول تو نہیں بن سکتا، پونا اسکول تو نہیں بن سکتا ہے، اور اس کے لیے وہی اخراجات آتے ہیں جو پنجاب میں آتے ہیں۔
مجھے جو ہے پر اسٹوڈنٹ جو ہے میرا اخراجات جو ہے دوسرے صوبوں سے زیادہ ہے. میرا روڈ بنانے کا خرچہ جو ہے 1:18 کا ریشو ہے. اگر سندھ میں KPK میں روڈ بناتے تو اگر 1 روپیہ 1 کلومیٹر پہ خرچ ہوتا ہے تو ہمارا 18 روپے خرچ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ڈسٹینسز کے علاوہ جو ہے بلوچستان کے جو ہے 3-4 ایریا ہے جسے ہم ایریا آف اسٹرینتھ کہتے ہیں. جیسے ہمارا ساحل ہے, ساحل کو جو ہے 1900 سے یعنی 48 سے جب یہ صوبہ جو ہے وفاق کے ساتھ شامل ہوا, 1948 سے لے کر یہ سی پیک کے آنے تک جو ہے اس گوادر یعنی 740 کلومیٹر پر ایک ذرہ بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا. اگر کسی صوبے کا کیا کسی ملک کے پاس 740 کلومیٹر کا ساحل ہو اور وہ بھی جو ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے ساتھ ہو جو سب سے بڑا جو ہے واٹر وے ہے, تو آپ سوچیں کہ کتنی ترقی ہو سکتی تھی. پھر آپ کے پاس جو ہے 2 جو ہے انٹرنیشنل جو ہے بارڈرز ہیں. ایک 900 کلومیٹر کا جو ہے آپ کا افغانستان کا ہے, 800 کلومیٹر کا جو ہے ایران کا ہے. اس پہ آج جو ہے 50 سال کے بعد بھی اس میں یعنی جو جب سے صوبہ بنا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. اب ڈیفینیٹلی بلوچستان کے پاس اپنے وسائل تو ہیں نہیں. وسائل جو ہے اس کو ترقی دینے کے لیے آپ کو پھر فردر انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ جیسے ریکوڈک ہے, جیسے سندک ہے. جب میں سیکریٹری فائننس بنا تو میرا خیال تھا کہ سونے اور تانبے کا ذخیرہ ہے, ہمیں پتہ نہیں کتنے اربوں روپے مل رہے ہوں گے. تو مجھے شرمندگی ہوئی دیکھ کہ جب پہلا جو میں نے چیک دیکھا تھا وہ ٹوٹل 1 سال میں ہمیں جو ہے تقریباً 30 کروڑ روپے جو ہے ٹوٹل 3 کروڑ روپے جو ہے آپ کے سندک سے مل رہے تھے, رائلٹی 2%. آئین یہ کہتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی جو منرلز ہیں یہ صوبے کی ملکیت ہوتی ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہے MCC کمپنی کے درمیان میں معاہدہ ہوا. پھر جو ہے آپ دیکھیں ریکارڈنگ کا معاہدہ یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. تو 1954 سے 1954 سے جو ہے بلوچستان واز دا اونلی پروونس وچ واز پرووائڈنگ الٹرنیٹ انرجی سوئی گیس. جی. اور اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کہیں بھی گیس نکلتی تو اسے سوئی گیس کہتے ہیں, کیونکہ یہ پہلا ذخیرہ تھا. اور اس سے جو ہے اس کا سب سے پاکستان میں 110 گیس فیلڈ ہیں, اور جو ہے 7th NFC تک جو ہے بلوچستان کو گیس کی سب سے کم ریٹ دیا جا رہا تھا, جس کا کوئی جواز نہیں تھا. جب ہم نے 7th NFC جی محفوظ صاحب, اتنے یہی بات ہے کہ ہم اسی بات کو یہاں پہ ڈسکس کریں. بہت آپ نے اچھا کیا کہ ناظرین کو ایک دفعہ یہ ساری یاد دہانی کرا دی, اور واقعی آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو سب سے امیر صوبہ ہے جس پہ کہ پورے پاکستان کی قسمت کا دار و مدار ہے, ریکوڈک کا منصوبہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کا بھی ہم نے یہی سنا کہ جب یہ منصوبہ چل پڑے گا تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بلوچستان کو تو ہم نے دیکھا کہ نہیں وہ فائدہ پہنچا سکا, لیکن پاکستان کو بھی یہ منصوبہ وہ فائدہ پہنچا نہیں سکا. تو کیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان سارے منصوبوں کی پاکستان کی ترقی میں, وہ کنٹریبیوشن کیوں نہیں ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے امپلیمنٹ کرنے میں؟ 2 بڑی باتیں ہیں. جیسے ریکارڈنگ میں نے سندک کا تو بتا دیا کہ سندک جو ہے یہ آئینی طور پر اور پاکستان منرل ایکٹ کے تحت بھی جو ہے یہ صوبائی ملکیت ہے, لیکن یہ جو ہے وفاق اور جو ہے کمپنی کے درمیان میں معاہدہ ہے. اسی طرح جو ہے ریکارڈنگ جو ہے یہ 89 میں جو ہے معاہدہ ہوا, اور 3 سال کے لیے یہ جو ہے ایک پراسپیکٹنگ لائسنس دیا گیا. اس کے بعد جو ہے کسی نے اسے نہیں پڑھا, اور جس نے وہ اس پہ بہت ساری جو ہے نا سیاست بھی کی گئی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس پہ جسے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں سوشل اپارچونٹی کاسٹ, اس صوبے کو جو ہے ایک زمانے میں $10,000 پر ٹن جو ہے صرف کاپر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھا. اور اگر ہم 3 سال کے اندر, اگر یہ 15 سال کے اندر یہ جو ہے آپریشنل ہو جاتا, اس کے جو ہے 4 یہ جو سندک ہے, سندک سے کوئی 10 گنا جو ہے یہ بڑا جو ہے ذخیرہ ہے, جس میں جو ہے تقریباً جو انیشل جو ہے 4 پٹس جو ہے اس کے ڈیولپ کیے گئے ہیں,
اگر اس سے پروڈکشن شروع ہو جاتی. لیکن اس میں بھی بدقسمتی سے جو معاہدہ ہوا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2% جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو رائلٹی ملے گی. اس میں تو شیئر ملنا چاہیے تھا. اور اب جو ہے دوبارہ جو ریکارڈک میں جو ہے پہلا معاہدہ ہوا تھا ایک امریکن کمپنی تھی PHP ڈیلویئر بیس کمپنی تھی. اس معاہدے میں کیونکہ چند غلطیاں تھیں اس کے بعد وہ مینکور. سر محفوظ علی خان صاحب ہم ایک چھوٹی بریک کا وقت ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ سب سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد اور اس کو بات کو یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, بلوچستان کی سیاست کا بلوچستان کی معیشت سے کتنا گہرا تعلق ہے اور کیسے یہ اثر انداز ہوتی رہی ہے بلوچستان کے معاشی حالات کے اوپر, اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے. ہمیں جوائن کیا ہے کوئٹہ میں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب نے, رہنما ہیں نیشنل پارٹی کے. ان کو ہم اس گفتگو میں شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو گفتگو میرے خاص میں نہیں سنی, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جو معاشی حالات ہیں, جو مسائل ہیں بلوچستان کے اور جو سیاسی خد و خال ہے بلوچستان کے, وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات پر اور ان کی عوام پر. آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روایتی سیاست ہی جاری رہے گی جو الیکشنز سے پہلے بھی اور الیکشنز کے بعد بھی جو فروری میں ہونے والے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں بدل رہی ہیں, تبدیل ہو رہی ہیں, لوگوں کی رائے جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے اس سیاسی جوڑ توڑ کو جو اس وقت بلوچستان میں جاری ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم جو نظریاتی, فکری اور کمٹمنٹ کی جو سیاست ہے وہ فروغ پا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی خاندانی سیٹ ہیں, آپ ان کو موروثی سیٹ کہہ سکتے ہو, وہ کم ہو گئے. ایک زمانے میں بہت زیادہ تھے لیکن کچھ ہی ہیں, اور ان کی ہے کہ وہ ہمیشہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں, کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں اور اسی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو نظریاتی اور فکری لوگ ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن ہو تو اچھے لوگ اور اچھے نمائندے آ جائیں گے. کچھ لوگ ہیں, کچھ شخصیات ہیں کہ اپنے ووٹس ہیں, ان کا اپنا ووٹ بینک ہے, اس کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس بلدیاتی الیکشن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے جو مڈل کلاس ہے, جو نظریاتی اور فکری لوگ ہیں, وہ بھی منتخب ہو کر آ گئے, میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بن گئے, ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بن گئے. تو لوگوں کو اس صدی میں جو ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کی صدی ہے, سوشل میڈیا کی صدی ہے, الیکٹرک میڈیا ہے, اس میں لوگوں میں شعور اور آگاہی کافی بڑھ گئی ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف ہو پائیں گے؟ آپ کی کیا تجزیہ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, اگر بلوچستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو اور اچھے لوگ آ جائیں تو بلوچستان کے مسئلے, مسائل اور معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں. نہیں تو یہ پریکٹس ہوتا رہا گزشتہ 5 سالوں میں. ہمارے جو CM صاحب تھے اس کو نہ اسمبلی سے سروکار تھا, نہ اس کو گورننس سے سروکار تھا, نہ اس کو حکومتی امور سے سروکار تھا. تو جو بلوچستان کی معاشی تنزلی کا سب سے بڑا سبب جو ہے یہ ہے کہ بیڈ گورننس, اور بیڈ گورننس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سیاست کو سیاست نہیں تجارت سمجھتے ہیں. جی اچھا, تو اسحاق صاحب ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا جو کہا جا رہا ہے, ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ کوئی الائنس بن رہا ہو, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں الائنس بن گیا اور اس کا اعلان ہو گیا بہت جلد. لیکن بلوچستان میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز نے تو شمولیت اختیار کی لیکن پارٹیز نے کہیں پر کوئی الائنس ابھی تک نہیں بنایا. لیکن ایک مخلوط حکومت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مخلوط حکومت ہی آئے گی, اور جس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ PMLN کے ساتھ شامل ہوگی. اور آپ لوگوں کا بھی یہی ہے کہ یہی انکلینیشن ہے, اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں یہی طے پا رہا ہے کہ آپ بھی اس حکومت میں شامل ہوں گے. تو PMLN کے ساتھ اس دفعہ شامل ہونا آپ کو نہیں لگتا کہ رسکی ہے, جیسے کہ پہلے ایک دفعہ ایکسپیرینس کر لیا ہے کہ جو مالک صاحب تھے ان کو کس طرح سے جب ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت جانا پڑا, اپنی چھوڑنی پڑی وزیر اعلیٰ جب تھے بلوچستان کے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر سے وہ رسکی ہو جائے گا؟ آپ انہی لوگوں پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ پہلے کوئی بہت اچھی یادیں نہیں ہیں ماضی کی. دیکھیں نا, وہ جو پہلے ڈاکٹر صاحب کی 2.5 سالہ جو حکومت تھی وہ جو مری معاہدے کے ذریعے ہوا تھا,
اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنے معاہدے کے اور اپنے کمٹمنٹ کے پکا ہے، لیکن وہ 2.5 سالہ دور کو جو ہے مسلم یونین کے اکابرین بھی یاد کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی یاد کرتے ہیں کہ 2.5 سالہ دور میں جو ہے بلوچستان میں امن و امان رہا، بلوچستان کی جو ہے خوشحالی ہوئی ہے، اور جو پی ایچ ڈی پی تھا وہ بھی کیٹیگرائز تھا کہ سوشل سیکٹر میں کتنا دینا ہے، اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس تھا۔ اور پہلی دفعہ جو سب سے بڑا ایشو تھا اس زمانے میں مس ہو تھا ہمارے لا اینڈ آرڈر کا، کہ آپ جو ہے کوئٹہ سے کراچی جا نہیں سکتے تھے، لیکن پہلا پریارٹی اس حکومت کی یہ تھی کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو کیسے مینٹین کریں۔ تو پولیس میں ریفارم آ گیا، پولیس جوانوں کو ٹریننگ دی گئی، ان کو جو ہے گاڑیاں دی گئی، ان کو موٹر سائیکل دی گئی، ان کو اکوپ کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارا بی ایریا ہے، لیویز فورس ہے، اس کی بھی ٹریننگ دی گئی ان کو، اور ان کو تربیت دی گئی۔ تو بہت سارے ڈسٹرکٹس میں جو نو گو ایریاز سے سارے شام بازار بند ہوتے تھے تو وہاں پہ امن امان قائم رہا، پہلی کامیابی تھی۔ دوسری ہماری کامیابی یہ تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا بلوچستان کے مسئلے حل طلب ہیں، بلوچستان بالکل مینیجیبل ایک صوبہ ہے، وہ اس لیے کہ ہماری آبادی کم ہے، ہمارے بے پناہ وسائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، نیشنل پارٹی یہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف آپ آئین پہ عمل درآمد کرو، آپ سی سی آئی کی میٹنگ ہر 3 مہینے میں کرو، نیشنل اکنامک کونسل کی سال میں 2 دفعہ میٹنگ ہو، این ایف سی ایوارڈ کو کرو، اور جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ آپ حقیقی معنوں میں عمل درآمد کرو۔ ہمیں 1 پیسے کا گرانٹ جو ہے وہ وفاق سے نہیں چاہیے، ہمارے اتنے وسائل ہیں کہ وہ وسائل ہمیں کافی ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے گیس کی مد میں وفاق ہمارا مقروض ہے، وہ ایسے کہ ہمارا جو گیس ہے وہ سبسڈی کے مد میں دیا جا رہا ہے گیس کمپنیز کو، جو مارکیٹ ویلیو سے کم سبسڈی دیا جا رہا ہے، جو ہمیں پیسے ملنے تھے گیس کی پروفٹ میں وہ بہت کم ہے۔ یہ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا، ڈاکٹر مالک صاحب کے زمانے میں ہم نے کلیکٹ کیا، ہم نے کہا جناب 700 ارب روپے آپ ہمارے مقروض ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آئین کا آرٹیکل ہے 172 اور سب آرٹیکل 3، اس میں یہ ہے کہ ایکول اینڈ جوائنٹ شیئر آئل اینڈ گیس میں، آپ اس پہ عمل درآمد کرو، آپ اس پہ عمل درآمد کرو گے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جی ہم اپنے ساتھ گفتگو میں عبدالرحیم زیارت وال صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں جو آپ کی بھی زیارت وال صاحب ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو مرکزی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کی طرف آپ لوگوں کا جھکاؤ یا رجحان زیادہ نظر آتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ سارے مسائل جن کا بھی ذکر کیا ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب نے، یہ پی ایم ایل این کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے سے یہ مسئلے حل کی طرف جا سکتے ہیں؟ زیادتوال صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ یہاں سے شروع کروں گا۔ جی یہ بات کی باتیں ہیں، جب الیکشن ہوں گے، شفاف ہوں گے، اور ایک ایسے ماحول میں پھر انسان گورنمنٹ اور اس کی بنانے پہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کس نے کیا کرنا ہے، جس طریقے سے لوٹوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی خیر کی باتیں نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہمیں صاف اور شفاف الیکشن پہ جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم آپ یا وہ لوگ جن کا عوام کے ووٹ سے پذیرائی ملی تھی، کامیابی ملی تھی، ہم اپنے عوام کے پابند تھے، اور جن لوگوں کو لایا گیا تھا وہ لاڈلے تھے، وہ عوام کے پابند نہیں تھے۔ فرق کتنا ہے کہ لاڈلے اپنے لاڈ اور وہ کرتے رہتے ہیں، اور عوام کے پابند لوگ عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے سر شام کوئٹہ مغرب کی اذان پر کوئٹہ ویران ہو جاتا تھا، ہم نے کوئٹہ کو امن دی، ہماری گورنمنٹ نے کوئٹہ کو امن دی، ہم ٹھیک طریقے سے جا رہے تھے، وہ ٹھیک راستے اور طریقے لوگوں کو پسند نہیں آئے، اور جو کچھ ہوا یہ سب ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہم غریب نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ 700 ارب مرکز ہمارا مقروض ہے۔ میں اسمبلی کی فلور پہ 2002 سے 2007 تک مسلسل یہ کہتا چلا آیا کہ 660 ارب اس وقت کی حساب کے تحت
میں نے ذاتی طور پہ یہ حساب لگایا تھا کہ مرکز 660 ارب روپے کا اس غریب پسماندہ صوبے کا مقروض ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. میں صرف یہ بات یہاں رکھنا چاہوں گا، جب ہم سیاست کو ٹھیک کریں گے اور سیاست کو سیاسی پارٹیوں کے لیے چھوڑیں گے، اس کے لیے لیڈر تخلیق کرنا چھوڑ دیں گے، پارٹیاں بنانا چھوڑ دیں گے، پارٹیاں بگاڑنا چھوڑ دیں گے، تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر جو معاملات ہیں، ملک چلانے کے جو معاملات ہیں، داخلہ اور خارجہ پالیسی، اس کی تشکیل یہ وارنٹڈ ہوگا پارلیمنٹ سے. اور جب تک ہم اپنے داخلہ اور خارجہ پالیسی کو ٹھیک نہیں کریں گے، ٹھیک راستے پہ نہیں ہوں گے، ہم اس ملک کو نہ آگے لے جا سکتے ہیں اور اسی دلدل میں اسی طریقے سے ہم رہیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے اس کا کفارہ کس کو ادا کرنا ہوگا؟ یہ پاکستان کی عوام، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ہوا، جس کے کہنے پہ ہوا، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ لوگ، جب تک ابھی جو آپ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میڈم، اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ فلانے آدمی نے آئین کو وائلیٹ کیا تھا، آئین کی خلاف ورزی کی تھی، اس کو آپ لوگوں نے سزا کے بغیر کیوں چھوڑا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ملک میں آئین سے اہم دستاویز نہیں ہے. جن لوگوں کے لیے یہ عیاشی ہے کہ وہ آئین جیسے دستاویز کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک سوال ضرور میں کرنا چاہوں گی کہ جو بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک تو باہر جوڑ توڑ ہے جو مرکزی جماعتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے اندر جو دھڑے بازیاں ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، واضح ہوتی نظر آ رہی ہیں ان حالات میں. یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کا سارا فوکس اس وقت بلوچستان ہے. ہم نے دیکھا JUIF کے اندر بھی ہمیں دھڑے بندیاں بہت نظر آئیں، جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے، پارٹی ٹکٹس کے معاملات آ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اندر بھی یہی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ دھڑے بندی ہے اور اختلافات ہیں، اور جو خاندان کے پاس جو وزارتیں نہیں، اس کی وجہ سے بھی کچھ پارٹی کے ممبران ناراض ہیں. ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے؟ جی میڈم، جو افواہیں آپ سن رہے ہیں، ہم نے 2 دسمبر کو کوئٹہ میں جلسہ کیا تھا. یہ جلسہ، اس میں 2 پائی بھی کسی بھی کارکن کو لانے میں ہم نے خرچ نہیں کیا. جی اور وہ جلسہ کروایا ہے. اب اگر مینڈیٹ کو ادھر ادھر کیا جاتا ہے تو اپنی جگہ پہ، لیکن سب کچھ معلوم ہے. اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم سب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایسا ہے، وہ گروپ ہے، یہ فلانا تقسیم ہے، تو جب جب حکومت ملی تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے خاندان ہی سے جو وزارتیں اور گورنرشپ وغیرہ تو خاندان کے اندر دی جانے، اس کے اوپر ناراضگی ہے. تو کیا یہ پالیسی بدلی جائے گی جب اگر دوبارہ حکومت ملتی ہے آپ کو PMLN کے ساتھ، اگر مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ میڈم جو آپ کہہ رہے ہیں، 5 سال ہم حکومت میں رہے، یہ اختلاف اس بنیاد پہ تو نہیں تھا. جی اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کاغذ پہ لکھ کے اچکزئی نام کا کوئی بھی بندہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ پختونخوا پہ تاوان ہے. اچکزئی مین محمود خان اچکزئی. محمود خان اچکزئی کے خاندان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو کون تھا نمائندہ؟ ایک مجید خان، ایک ڈاکٹر حامد خان. محمود خان قومی اسمبلی میں تھے. اور گورنر کے لیے جس آدمی کو ہم نے چنا، پورا پاکستان یہ کہنے میں کہہ سکے گا کہ اس سے بہتر گورنر قابل اور ہر حوالے سے
بس ایک بریک کا وقفہ ہم لینا چاہیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر ہم اپنے پروگرام میں واپس آ کر انہی چیزوں کو دوبارہ سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے ان معاملات کو. نمبر جو ہے لائیو کالز آپ کر سکتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 051-410-2357 کو ڈائل کر کے. جاتے ہیں ایک بریک میں اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، ہم جہاں سے گفتگو کا وقفہ آیا تھا ہم وہیں سے اپنی گفتگو کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں دوبارہ سے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں کچھ تو ایک تو یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کہ اب جو الیکشنز ہونے والے ہیں کس حد تک آپ لوگوں کو اس پر اعتماد ہے کہ یہ الیکشن شفاف ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی آپ کے خیال میں کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ جو بھی سیاسی گفتگو یا معاملات چل رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان میں بلوچستان کے مسائل ان ملاقاتوں میں، ان گفتگوؤں میں اب شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور منشور پہ کیا بات چیت شروع ہوئی ہے مرکزی جماعتوں کے ساتھ، کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. اگر میں آپ کو میں سے کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ الیکشن کو صاف، شفاف اور بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے جتنے بھی ادارے جو ہے، کیونکہ جمہوریت کی روح صاف شفاف الیکشن ہے. اور میں آپ کو بلوچستان کے پرسپیکٹو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اس دفعہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئی، مصنوعی الیکشن ہوئی، مصنوعی قیادت کو لایا گیا جیسے 2018 میں ہوا تھا. 2013 میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں یہ لوگ کہتے ہیں 50 ووٹ نہیں کہ 5 ووٹ پڑے. لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. 2018 کے الیکشن میں اسی ڈسٹرکٹ میں ہمارے دوست ہیں خیر جام بلوچ ڈسٹرکٹ ناظم رہے، اس نے موبلائزیشن کیا، ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ الیکشن جیت گیا. اس کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا. اسی طریقے سے بارکان میں ہمارا دوست ہے، 2 دن کے بعد اس کو 32 ووٹوں سے ہروایا گیا. پھر کیا ہوا؟ بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے، حملے نہیں ٹھیک نہیں ہوئے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوا. بلوچستان کے اور پرسپیکٹوز ہیں اور ان پرسپیکٹوز کا ادراک اسلام آباد کو کرنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک حقیقی فیڈریشن ہو، آئین کی بالادستی ہو، بلوچستان کے مسائل حل ہوں، تو صاف شفاف الیکشن، یہ مصنوعی اور جو ان کو راتوں رات جو پارٹیاں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، جو موسمی پرندے پرواز کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے. پھر بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج بھی عمل درآمد کرو، 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کرو. 18ویں ترمیم پہ اگر ایجوکیشن ڈیوال ہو گیا ہے تو NFC کے مطابق ہمارا حصہ دو. آپ اس کو کیوں ری نیم کرتے ہو؟ اب اگر ایجوکیشن ڈیوال ہو گیا ہے جی ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے اسحاق بلوچ صاحب سے. ہم ظاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ میں، ہم ان کی طرف واپس آتے ہیں. ظاہر خان صاحب، آپ کی جو تجزیہ تھا اس کے اوپر کافی ریئیکشن آیا ہمارے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے، لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو بھی آپ مسائل کو دیکھ رہے ہیں، جو سیاسی رہنما، جو وہاں کے نیشنلسٹ پارٹیز کے جو رہنما ہیں، ان کی بھی جو انکلینیشن اور گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں، اس سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے. لیکن اگر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو لا اینڈ آرڈر کتنا بڑا چیلنج ہوگا ان الیکشنز کے کروانے میں وہاں پر، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور صحافیوں کے ہم نے دیکھا کہ دونوں دفعہ جب PMLN جب گئی تھی بلوچستان میں، تب بھی صحافیوں کو اندر نہیں آنے دیا گیا ہالز میں، اور ایک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے اثر انداز ہوگی الیکشنز پر، اور صحافیوں کے کیا جو تحفظ ہے اس کے بارے میں کیا حالات آپ دیکھتے ہیں آگے الیکشنز میں؟ جی میڈم، جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ امن امان کے حوالے سے ہے، وہ جو باہر لوگ بلوچستان کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح نہیں ہے. باہر جب ہم جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کی طرف آ جاؤ، نہیں وہ کہتے ہیں نہیں کیوں آ جائیں گے، بلوچستان کی حالات خراب ہیں. لیکن بلوچستان کی حالات خراب نہیں ہے. اس طرح ایک واقعات ہوتے ہیں، یہ تو پورے ملک میں ہے، پر میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہے. لیکن الیکشن کے حوالے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے دن الیکشن، جس طرح ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن اگر صحیح معنوں میں صاف و شفاف ہوئے تھے اور صحیح معنوں میں جو الیکشن ہوئے تھے، تو
تو میرے خیال میں اگر جو یہاں پہ اصل قوت ہے جو وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو آگے لانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دن کوئی واقعہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہ میاں محمد نواز شریف نے جب کوٹہ کا دورہ کیا, اسی طرح آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی بلوچستان کا دورہ کر کے اور صحافیوں کو دور تک آنے کی اجازت نہیں دی. اس کے اصل وجوہات کیا تھی؟ اس کے اصل وجوہات یہ تھی کہ ہم لوگ جو سوال کرتے تھے کہ بھائی آپ نے جب وزیر اعظم تھے آپ نے بلوچستان کے لیے کیا دیے, تو ان کی ساتھ جواب نہیں تھی. اس طرح ہم جو سوال کرتے اس دن ان کی جو صوبائی صدر شیخ جعفر خان مندوخیل نے ایک کھانا کیا جو شروع میں جو صلاح مشورے کر رہے تھے, تو وہاں پہ سردار آیا صادق صاحب آئے تھے, تو اس پہ ہمارے ایک صحافی نے کوشچن ریز کیا کہ آپ وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کی سربراہ میں محمد نواز شریف کو چھوڑ کر کسی اور طرف گئے تھے, آپ اس کو کس طرح قبول کر رہے؟ تو ان کے ساتھ پاس تو جواب بھی نہیں تھا اور غصے میں آ گیا, کہتے کہ ہم لوگ یہ وہ کر رہے تھے. اسی طرح جو صحافیوں کو ایک بھی پنکشن میں آنے کی اجازت نہیں دی. اسی طرح زرداری صاحب کی جو پروگرام تھا اور بلاول کی جو ترجمان وہ کوئٹہ پریس کلب پروگرام سے 2 دن قبل آئے تھے, تو انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کر دیا کہ صحافیوں کو صرف ایک بارہویں کی خطاب میں اور ایک جو ہے ہم لوگوں کی جو بڑا جلسہ ہے اس میں ان کی شرکت ہے. البتہ آخر میں اگر بلاول بھٹو زرداری کی موڈ بن گئے تو ہم میڈی ٹاک بھی کریں گے, لیکن باقی کسی بھی جگہ پہ صحافی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ایک سیاستدان جب صحافیوں سے دور جاتے ہیں, جب صحافیوں سے ڈر جاتے ہیں, وہ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ جہاں تک اسحاق بلوچ صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے 700 ارب وہ جو ہے وفاق قرضدار ہے, 7.5 کروڑ روپے اس موجودہ حکومت کو ملے. اسی طرح جو ہے ہمارے ساتھ جو زیارتوار صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ جو اسحاق صاحب بلوچ صاحب کی گورنمنٹ تھے ان کو بھی اربوں روپے مل گئے, تو وہ کہاں گئے تھے؟ ہم لوگوں کی جو ہے ٹھیک ہے بلوچستان کی آبادی کم ہے, رقبہ زیادہ ہے, لیکن وہ کم آبادی کے لیے جو ہے ہم اپنی بندوں کو اس وقت بلوچستان میں تقریباً 50 ہزار کے قریب اسامیاں خالی ہے. یہ ابھی سے خالی نہیں ہے, یہ 20 سال سے خالی ہے. ہم اس کو نہیں لگا سکتے, تو ہم پھر گلہ کس سے کریں گے؟ وفاق سے کیوں گلہ کریں گے جب ہم خود نائل ہے؟ پھر وفاق سے گلہ کرنا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. جی بہت شکریہ ظاہر خان صاحب. جی عبدالرحیم زیادوال صاحب, یہی میں جو اس پر جو انہوں نے ظاہر خان صاحب نے بات کی اسی پر آپ کا تجزیہ چاہوں گی کہ جو صحافی کمیونٹی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عوام بہت خوش نہیں ہیں جو سیاسی خدوخال اس وقت ہیں بلوچستان کے, اور دوسرے نمبر پہ جو منشور جو بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا منشور جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے, اور وہ کہاں تک پہنچا ہے کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی اس میں کہاں تک پہنچی, اور وہ کیا ایسے مسائل ہیں جن کو اس منشور کی ترجیح بنایا گیا ہے. جی میں زیادوال صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی زیادوال صاحب آپ نے میرے سوال سنا یا میں دہرا دوں؟ سنا. ہاں جی سر. میڈم میں شارٹ کٹ آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا. جی الزامات لگانے سے معاملات درست نہیں کیے جا سکتے. گورنمنٹی یہاں بنی ہے, گئی ہے, آئی ہے, اور اس میں 2013 کی ہماری گورنمنٹ تھی. میں آپ کے سامنے بھی, پاکستان کے سامنے بھی, اپنے عوام کے سامنے, صوبے کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مثالی گورنمنٹ اگر اس صوبے میں گزری ہے وہ 2013 کی گورنمنٹ تھی. اور ظاہر خان صاحب اس کو بھی ہمارے اپوزیشن میں تھے, حیدری صاحب نے سرینا ہوٹل میں سارے لوگ بیٹھے تھے تو یہ تنقید ہو رہی تھی. اس نے کہا آپ اگر صوبے کی ترقی لوگوں کے ماتوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں امپاسبل, لیکن اس گورنمنٹ میں صوبے عزی میں نہیں ملتی. میں ابھی آتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ انتخابی منشور یقینی طور پہ پارٹیاں اور اس کے انتخابی منشور ہوں گے. پاکستان مسائل میں گرا ہوا ملک ہے اور ہمارا صوبہ یہ پسماندگی, غربت اور جن مسائل سے دوچار ہیں
اس کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر جی ہم اپنا منشور دیں گے. ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس صوبے میں پشتون بلوچ برابری کا ہے. جی جی جب تک پشتون بلوچ کی برابری نہیں ہوگی یہ صوبہ سموتھلی نہیں چل سکے گا. پشتون بلوچ برابری کے لیے ہم اپنی انتخابی منشور ہر وقت دیتے رہے ہیں, اب بھی دیں گے. اس طریقے سے ایک طرفہ طور پہ جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے تو وہ ہمیں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. جی 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 بہت جہاں بہت تک پشتون بلوچ مشترکہ صوبے بلوچستان کی بات ہے, اس کے وسائل کی بات ہے, اس کے قدرتی خزانوں کی بات ہے, ہم یقینی طور پہ سب کچھ سے مالا مال ہیں. جی اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن مالک نہیں ہے ہم. جب ہم مالک نہیں ہے تو مالک نہ ہونے کی بنا ہمارے پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور واقعی آپ کی اس بات سے بالکل ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ جب ترقی ہوگی تو عوام ماضی کو بھی بھول جائیں گے, اور ماضی کو دہراتے رہنے سے شاید مسائل کا حل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہے. اپنے حقوق کا اور اپنے فرائض کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.